अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। काजी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। आज जनाब इस्लामाबाद में बड़ा ही घुमसान का रन डलने वाला है, क्योंकि काजी ने आज अदालत से जानी है और आज अदालत के अंदर फैज़ाबाद धरना केस काजी के सामने लगाया जाएगा और काजी ने आज इस बात का जायज़ा लेना है कि जनाब इस केस के अंदर अब क्या होने जाएगा। क्या काजी अपने फैसले पर कायम रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट की नाक को रगड़ाएगा और सुप्रीमेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस सारे जो है ना इसके ऊपर अमल दरामद करेगा? नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी है कि जनाब काजी साहब के इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं या क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस मरतबा भी कुछ सज्जी दिखा के खब्बी मारने का जो प्लान है वही आगे बढ़ेगा और ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जनाब ये जो सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाएगी, इस चक्कर के अंदर ना सज्जी रहेगी ना खब्बी रहेगी, कुछ नई और नई चीज़ ही डेवलप हो जाएगी। अब मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी सोच में हैं कि ये क्या होने जा रहा है, ये जो सज्जी दिखा के खब्बी दिखाई जा रही है, क्या इसके नतीजे में वो सारे ख्वाब जो मैंने देखे थे या हम जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने देखे थे, जो जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती और इस तरह के ख्वाब आंखों में सजा के फिरते हैं, उन ख्वाबों का अब क्या बनेगा? क्योंकि इस तरह की भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहां पर ख़ुद काजी साहब ने भरी अदालत के अंदर जो बातें की हैं, अब उससे कुछ तरह थोड़ा सा पोजीशन उनकी दाएं बाएं होती हुई महसूस हो रही है। अब यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि मुझे ये खदशात क्यों लाहक हो गए हैं, और यकीनी तौर पर आप ये भी जानना चाहेंगे कि फैज़ाबाद धरना केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा और फैज़ाबाद धरना केस इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल क्यों है। तो अर्ज़ ये है जनाब कि काजी साहब ने चार्ज लेने से पहले ही, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले ही इस बात का इजहार शुरू कर दिया था कि वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, इन दोनों जो असूल हैं या इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एतमाद करते हैं। बल्कि जो दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात हुई थी, वहाँ पर काजी साहब ने तमाम तर मुखालफत के बावजूद पार्लियामेंट के हाउस में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब को हाथ में रख कर इस बात का जिक्र किया था कि मैं इस आइन के ताबे हूँ और मुझे इस आइन के ताबे रहना है, और इस आइन के तहत जो इख्तियारात मुकन्नना ने दिए हैं मुझे उन इख्तियारात का एहतराम भी करना है और मुकन्नना की तरफ से बनाए जाने वाले कवानीन का इतलाक़ भी करना है। यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि कानून साजी का वाहिद इख्तियार पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास है। और फिर जब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो है प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट को मंजूर किया, तो उस वक्त भी काजी साहब उन लोगों में शामिल थे जिनका ये कहना था कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, अब इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब को ख़त के अंदर भी इस बात का जिक्र किया था कि जनाब या तो कानून है या कानून नहीं है, या तो कानून अगर इंटैक्ट है तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इस कानून को काला दम करार दे दे, कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी देर स्टांस भी लिया था। इससे इस बात की उम्मीद नज़र आ रही थी कि काजी साहब इस बात पर कायम रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि कल एक केस आता है, बल्कि दो मामला आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में, और उनमें से एक केस के अंदर एक शहरी ने दरख्वास्त करता है और वो ये कहता है कि मुझे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुझे मालूमात तक रसाई दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ जो तकर्रियाँ हैं उनकी तफसील दी जाए, वहाँ पर किस मुलाजिम की क्या तनख्वाह है ये बताया जाए, और ये बताया जाए कि सरकार की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर जो कोटा रखा गया है कि जनाब मुलाजमतें होंगी, इसके अंदर इतने ट्रांसजेंडर होंगे, इतनी ख़वातीन होंगी, इतने माजूर होंगे, क्या उसके ऊपर भी अमल दरामद किया जा रहा है। यानी इस तरह की उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी। ये इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने उनको देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो शहरी चले गए थे उन्होंने अदालत में, वहाँ से उन्होंने ये जो है इसके हक़ में अपने लिए फ़ैसला लिया। लेकिन उस फैसले के बावजूद भी
وہ جو انفارمیشن وہ مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملی، جس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں باضابطہ طور پر ایک پٹیشن دائر کر دی، اور اس پٹیشن میں انہوں نے اپنے یہ جو رائٹ آف انفارمیشن ہے اس کے تحت انہوں نے ان انفارمیشن کا تقاضا کیا۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر منصور عثمان اوان صاحب کو آج قاضی کی عدالت میں طلب ہونا پڑا، اور قاضی صاحب کا 3 رکنی بینچ یہاں پر موجود تھا، جس کے اندر جسٹس اطہر من اللہ اور جناب جسٹس امین الدین موجود تھے قاضی صاحب کے ساتھ۔ اور اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب سے قاضی صاحب نے کورٹ روم نمبر 1 سنبھالا ہے، اور جو انہوں نے اس مرتبہ کا جو روسٹر انہوں نے پہلے ویک کا جاری کیا ہے، اس میں یہی 2 جج صاحبان قاضی صاحب کے ساتھ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران نقطہ ہے سپریم کورٹ کے معاملات کا کہ وہاں پر بتانا ہے، یہ سوال وہاں پر آتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ انفارمیشن دے سکتی ہے، اور اگر دے سکتی ہے تو کیسے؟ اٹارنی جنرل سے پوچھا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل یہ کہتا ہے کہ جناب قانون یہ بنایا گیا ہے، یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس قانون کے تحت یہ انفارمیشن دینے یا نہ دینا یہ اب آپ کا کام ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ انفارمیشن دی جائے، جس پر جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب سوال پوچھتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان سے، اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا افواج پاکستان سے اس طرح کی کوئی انفارمیشن لی جا سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل اس کے اوپر ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جناب، افواج پاکستان سے یہ انفارمیشن نہیں لی جا سکتی۔ تو اس سوال کا مطلب یہ تھا میری نظر میں کہ اگر افواج پاکستان سے کوئی انفارمیشن نہیں لی جا سکتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کوئی انفارمیشن نہیں لی جا سکتی، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے آگے چل کر اس کیس کی سماعت کے دوران یہ نقطہ حقیقی معنوں میں زیر بحث آتا ہے کہ جناب یہ جو انفارمیشن ہے یہ دینے کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے قواعد ہیں اس کے اندر یہ والی گنجائش موجود نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے قواعد اس طرح کی انفارمیشن دینے میں مزاحم ہے، یعنی وہ ان قواعد کے تحت یہ انفارمیشن نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں پر آ کر وہ جو میں نے آپ کو جو کہا تھا نا سجی دکھا کے کبھی ماننے والی بات، وہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگر معاملہ آئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، جہاں پہ پارلیمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرے، بینچ سازی کے اختیارات کو محدود کرے، لمٹ کر دے مختلف جو ہیں اقدامات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیس گرانٹ کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیے گئے فیصلوں پر ایک اپیل کے، اور یہ جو ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کے اوپر قاضی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہی پارلیمنٹ اگر اس بات کا جو ہے وہ قانون سازی کرے کہ ہر طرح کی معلومات تک پاکستان کے ہر شہری کی رسائی ہے، کیونکہ اس کی ٹیکس کے اوپر ہر ایک بندہ پل رہا ہے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، یا جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، یا جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، تو کیا وجوہات ہیں کہ جناب ان کو یہ انفارمیشن نہیں دی جا سکتی؟ کیا یہ سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ جناب آپ نے یہ جو ملازمت رکھے ہیں اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چپراسی ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر جو چپراسی ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اور ایک چھوٹا سا دفتر ہے اس میں چپراسی کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے؟ کیا اس معاملے پر ہمیں غور نہیں یا پوچھنے کا یہ ہمیں حق نہیں ہے؟ اور اگر یہ ہمیں حق ہے تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی قاعدہ نہیں روک سکتا، کیونکہ قانون ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے دستور پاکستان کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین سپریم ہیں، اور اب جو ہے اگر یہ معاملہ اس طرح کا آتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قواعد جو ہے وہ سپریم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ہم خیالوں نے یہ جو سپریم کورٹ آف پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بٹوین دی لائنز اس کو تسلیم کرے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ اب اسی طریقے سے قاضی کی عدالت کے اندر کیس لگنا ہے، فیض آباد والا دھرنا کیس، اور اس پر نظر ثانی ہونی ہے۔ اب اس نظر ثانی سے پہلے ہی آئی بی نے اپنی درخواست نظر ثانی کی واپس لے لی ہے، اور پیمرا انہوں نے اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی۔ اب آئی ایس آئی وہاں پہ رہ گئی ہے، شیخ رشید رہ گئے ہیں، عمران صاحب رہ گئے ہیں، یا اور جو فریق ہے اس کے اندر وہ موجود رہ گئے ہیں۔ البتہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور اس کے لیے بھی وہی 3 رکنی بینچ ہے، جناب اطہر من اللہ صاحب کا اور جناب جسٹس امین الدین صاحب کا، اور انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب جہاں تک ان تینوں ججز کے ماضی کا تعلق ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے، اطہر من اللہ صاحب ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، یا جسٹس امین الدین خان ہوں، یہ تمام کے تمام وہ ججز ہیں
جو سپریمیسی آف دی جو ہے نا رول آف لا اس کے قائل ہے, سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے قائل ہمیں نظر آتے ہیں. اب اس کیس کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر بطور چیف جسٹس قاضی صاحب نے سامنا کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کیونکہ بطور جج اور جونیئر جج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ تحریر کیا تھا فیض آباد دھرنے کا, اس کے اندر انہوں نے میرا خیال ہے کہ کم از کم 10 یا 11 نکات ایسے تھے جو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر تحریر کیے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کا معاملہ ہے, یہ اس میں سے کون کون سے کام ہیں جو پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کر سکتے. اور اس دھرنے کا نوٹس لینے کا معاملہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے یاد کراؤں کہ قاضی صاحب نے عدالت لگائی ہوئی تھی اور وکیل صاحب نے وہاں پہ آنا تھا, وکیل صاحب ہو گئے لیٹ. قاضی صاحب کی عدالت میں وکیل صاحب پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب, قاضی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب تسی لیٹ کیوں آئے ہو پائیں. قاضی صاحب آگے سے ان کو وہ جو وکیل صاحب ہے وہ قاضی صاحب کو یہ جواب دیتے ہیں کہ راستے میں ٹریفک بلاک تھی, اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. ٹریفک کیوں بلاک تھی سوال ہوتا ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ فیض آباد پر دھرنا دیا ہوا ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پورے جڑواں شہر اسلام آباد کے اندر جو ہے اور راولپنڈی بہت ہی جو ہے نا ٹریفک کے سنگین مسائل پیدا ہوئے ہیں, جس پر قاضی صاحب جو ہے وہ اس دھرنے کا نوٹس لے لیتے ہیں, از خود نوٹس لے لیتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کیس کی سماعت ہوتی ہے. 2 رکنی بینچ بنتا ہے, جسٹس مشیر عالم صاحب اس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کے اندر مختلف حدود و قیود کا تعین کیا جاتا ہے. اس فیصلے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب شہری جو ہیں احتجاج کر سکتے ہیں, پرامن احتجاج کرنا ہے, احتجاج کے ذریعے کسی دوسرے شہری کے جو ان کے حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہو سکتے. اس طرح کی انہوں نے مختلف چیزیں بتائی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ افواج پاکستان کوئی بھی کسی بھی طریقے سے سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی ایجنسی اگر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوگی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس طرح کے انہوں نے فیصلہ دیا تھا. اب اس کے نتیجے میں یہ بات اسٹیبلش ہو رہی تھی کہ جناب یہ خاص طور پر اس شخص کے بارے میں فیصلہ دیا گیا ہے جس نے بطور ڈی جی سی فیض آباد دھرنے میں پیسے تقسیم کیے تھے, یعنی اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید صاحب جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ بھی ہوئے, اور انہوں نے ISI کو ہیڈ بھی کیا. اس کیس کے اوپر نظر ثانی دائر کی گئی تھی, اور اس کے بعد 2019 سے لے کر اب تک اس نظر ثانی کی ایک بھی سماعت نہیں ہوئی تھی. قاضی صاحب نے اس کی سماعت لگا لی ہے, اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ باز پرس ہوگی. کیسے ہوگا؟ اب میرا خیال ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا, کیونکہ نظر ثانی کے اندر قاضی صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرا پچھلا فیصلہ غلط ہے, یا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہر ایک بندے کو, ہر ایک جتھے کو سڑکوں کو روکنے کی اجازت ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ احتجاج اس حد تک کیا جا سکتا ہے جہاں پر شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ بالکل تو بالا ہو کے رہ جائیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ایجنسیز کا یا یونیفارمڈ لوگوں کا سیاست کے اندر جو دخل اندازی ہے وہ بالکل جائز ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ تمام باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دستوری دائرے سے باہر چلے جائیں گے جس سے وہ باہر جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ دستور کے اندر آلریڈی موجود ہے. لہٰذا وہ جو ان کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی بظاہر مجھے سکم نظر نہیں آتا, لہٰذا وہ فیصلہ جو ہے وہ موجود ہی رہے گا, انٹیکٹ ہی رہے گا. لیکن سوال یہاں پہ ہے کہ وہ جو اس فیصلے کے اندر جو چیزیں تحریر کی گئی ہیں کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ کیا وہ جو افواج پاکستان ہیں یا دیگر ادارے ہیں وہ سیاست میں مداخلت کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے, سیاست میں مداخلت سے باز آئیں گے؟ کیونکہ اس نظر ثانی کے خارج ہونے کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا عمل درآمد کا, اور عمل درآمد کے اوپر کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ قاضی صاحب کے لیے ایک پٹیشن ہوگی جس کے اندر اس بات کی استدعا کی جائے گی کہ جناب آپ نے وہ فیصلہ دیا تھا, نظر ثانی بھی خارج ہوگی, لیکن ابھی تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, پائنہ عمل درآمد کراؤ. اور وہ ایک ایسی سچویشن ہوگی جو قاضی صاحب کے لیے یقینی طور پر مشکل کا سبب ہوگی, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آ رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کسی اور شخص یا ادارے کو اتنی سی بھی گنجائش دے گی کہ وہ ان کے معاملات کے اندر مداخلت کر سکے. ڈرائیونگ سیٹ کو چھوڑ کے پیسنجر سیٹ پہ آنا میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہ ہو, کیونکہ حالات نے اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو
ڈرائیونگ سیٹ پر لا کر بٹھایا ہے، اور اب حالات ہی ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کو اس ڈرائیونگ سیٹ سے لا کر پیچھے ہٹائیں گے۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔